अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से भी आप सबको खुश आमदीद। आज हम तफसीर की बात करेंगे। बताना चाहूँगी कि हमारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु अरबी जानते थे और हर तरह से मानी और मतलब और फसाहत और बलागत में सबसे उम्दा थे, मगर उसके बावजूद भी हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान मजीद के मतलब भी बताए। इससे ये पता चलता है कि कुरान मजीद का महज तर्जुमा जान लेना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी तफसीर और उसके अहकामात को और उसके अंदर जो पोशीदा बातें हैं कि कैसे हम उस पर अमल कर सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या मंशा है ये आयात नाजिल करने का, ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए तफसीर बहुत अहम है। तफसीर का जानना, तफसीर पढ़ना, तफसीर का इल्म हासिल करना जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ किताब से कोई इल्म हासिल कर सकता तो आज हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के तौर पर जो है वो किताब की जो अशात या तबलीग ना करते, बल्कि सिर्फ सहाबा कराम तक पहुंचा देते और वो ख़ुद ही पढ़ लेते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें आखिरी नबी बनाया है और उन्हें इस चीज़ पर वो किया है कि इस किताब को लोगों तक पहुंचाओ, दूसरों को सिखाओ, तो इसका मकसद ही यही है कि हमें ये किताब सिर्फ पढ़नी नहीं है बल्कि समझनी है और इसका इल्म जो है वो हासिल करना है, इसके पोशीदा अहकामात को हमने जानना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम तफसीर की तरफ भी जाएं, इसके मायने और मतलब को भी जान सकें, चाहे हमें अरबी आती ही क्यों ना हो, तब भी हमारे लिए बहुत अहम है। तो आज तफसीर का जो सिलसिला जारी है उसके बारे में आज जानेंगे। आज का जो मौजू है वो सुनिए, तफसीर कुरान के बारे में एक शदीद गलतफहमी। मज़कूरा बाला तफसील से ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि कुरान करीम की तफसीर एक इंतहाई नाजुक और मुश्किल काम है, जिसके लिए सिर्फ अरबी ज़बान जान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि तमाम मुतल्लिका उलूम में महारत ज़रूरी है। चुनांचे उलमा ने लिखा है कि मुफस्सिर कुरान के लिए ज़रूरी है कि वह अरबी ज़बान के नहव व सर्फ़ और बलागत व आदाब के अलावा इल्म हदीस, उसूल फ़िक़्ह और तफसीर और अक़ायद व कलाम का वसी व अमीक़ इल्म रखता हो, क्योंकि जब तक उन उलूम से मुनासबत ना हो, इंसान कुरान करीम की तफसीर में किसी सही नतीजे तक नहीं पहुँच सकता। अफसोस है कि कुछ अरसे से मुसलमानों में ये ख़तरनाक वबा चल पड़ी है कि बहुत से लोगों ने सिर्फ अरबी पढ़ लेने को तफसीर कुरान के लिए काफ़ी समझ रखा है। चुनांचा जो शख्स भी मामूली अरबी ज़बान पढ़ लेता है वो कुरान करीम की तफसीर में राय ज़नी शुरू कर देता है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि अरबी ज़बान की नहायत मामूली शुद्ध बुद्ध रखने वाले लोग, जिन्हें अरबी पर मुकम्मल अबूर नहीं होता, ना सिर्फ मन माने तरीके पर कुरान की तफसीर शुरू कर देते हैं, बल्कि पुराने मुफस्सिरीन की गलतियाँ निकालने पर दरपे हो जाते हैं। यहाँ तक बाज़ सितम ज़रीफ़ तो सिर्फ तर्जुमे के मुताला करके अपने आप को कुरान का आलिम समझने लगते हैं और बड़े बड़े मुफस्सिरीन पर तनकीद करने से नहीं चूकते। खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है जो दीन के मामले में नहायत महलिक गुमराही की तरफ ले जाता है। दीनवी इल्म फ़नून के बारे में हर शख्स उस बात को समझ सकता है कि अगर कोई शख्स महज अंग्रेज़ी ज़बान सीख कर मेडिकल साइंस की किताबों का मुताला कर ले तो दुनिया का कोई साहिब अक़ल उसे डॉक्टर तस्लीम नहीं कर सकता और ना अपनी जान उसके हवाले कर सकता है, जब तक कि उसने किसी मेडिकल कॉलेज में बाकायदा तालीम व तरबियत हासिल न की हो। इसलिए कि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ अंग्रेज़ी सीख लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि बाकायदा डॉक्टर की तालीम और तरबियत हासिल करना ज़रूरी है। इसी तरह कोई अंग्रेज़ी इंजीनियरिंग की किताबों का मुताला करके इंजीनियर बनना चाहे तो दुनिया का कोई भी बाखबर इंसान उसे इंजीनियर तस्लीम नहीं कर सकता। इसलिए कि ये काम सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान सीखने से नहीं आ सकता, बल्कि उसके लिए माहिर असातिज़ा के ज़ेर तरतीब रहकर उनसे बाकायदा फ़न सीखना ज़रूरी है। जब डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए ये कड़ी शराइत ज़रूरी हैं, तो आखिर कुरान और हदीस के मामले में सिर्फ अरबी ज़बान सीख लेना कैसे काफ़ी हो सकता है। ज़िंदगी के हर शोबे में हर शख्स उस उसूल को जानता है और उस पर अमल करता है कि हर इल्म फ़न के सीखने का एक ख़ास तरीका, उसके मखसूस शराइत होती हैं, जिन्हें पूरा किए बगैर उस इल्म फ़न में उसके राय मोतबर नहीं समझी जाती। तो आखिर कुरान और सुन्नत इतने लवारिस कैसे हो सकते हैं कि उनकी तशरीह और तफसीर के लिए
کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو اور اس معاملے میں جو شخص چاہے رائے زنی شروع کر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، القمر کی 17 آیت ہے، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں، لیکن یہ استدلال ایک شدید مغالطہ ہے جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے۔ واقعی یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی، ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات اور عبرت و موعظت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت و دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں، زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق، اور اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسان ہیں اور جو شخص بھی عربی زبان سے واقف ہو اور انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں اسی قسم کی تعلیمات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کر دیا ہے، چنانچہ خود اس آیت میں لفظ للذکر نصیحت کے واسطے اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور عملی مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کا کماحقہ سمجھنا اور ان سے احکام و مسائل مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام عبد الرحمن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلاً حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیں۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے، اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8 سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائے؟ اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کو معمولی شد بد پیدا کر کے یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم و دین کے ساتھ کتنا افسوسناک مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی۔ مشہور تفسیر عہد رسالت کے بعد قرآن کریم کی بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں، بلکہ دنیا کی کسی کتاب کی بھی اتنی خدمت نہیں کی گئی جتنی قرآن کریم کی گئی ہے۔ سب تفاسیر کا تعارف کسی مفصل کتاب میں بھی ممکن نہیں ہے جائے گا، اس مختصر مقدمے میں اس کا ارادہ کیا جائے، لیکن یہاں ہم ان اہم تفسیروں کا مختصر تعارف کرانا چاہتے ہیں جو معرف القرآن کا
خاص ماخذ رہی ہیں اور جن کا حوالہ معرف القرآن میں بار بار آیا ہے، اور اگرچہ معرف القرآن کی تصنیف کے دوران بہت سی تفاسیر اور سینکڑوں کتابیں پیش نظر رہی ہیں، لیکن یہاں صرف ان تفاسیر کا تذکرہ مقصود ہے جن کے حوالے بکثرت آئیں گے۔ تفسیر ابن جریر، اس تفسیر کا اصل نام جامع البیان ہے اور یہ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے مفسر، محدث اور مورخ ہیں۔ منقول ہے کہ وہ 40 سال تک مسلسل لکھنے میں مشغول رہے اور ہر روز 40 ورق لکھنے کا معمول تھا۔ بعض حضرات نے ان پر شیعہ ہونے کا الزام عائد کیا ہے، لیکن محققین نے اس الزام کی تردید کی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم ہیں، بلکہ ان کا شمار ائمہ مجتہدین میں ہوتا ہے۔ ان کی تفسیر 30 جلدوں میں ہے اور بعد کی تفاسیر کے لیے بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ آیات کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال نقل کرتے ہیں اور پھر جو قول ان کے نزدیک راجح ہوتا اسے دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ البتہ ان کی تفسیر میں صحیح اور سقیم ہر طرح کی روایات جمع ہو گئی ہیں، اس لیے ان کی بیان کی ہوئی ہر روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل اس تفسیر سے ان کا مقصد یہ تھا کہ تفسیر قرآن کے بارے میں جس قدر روایات انہیں دستیاب ہو سکی ان سب کو جمع کر دیا جائے تاکہ اس کا جمع شدہ مواد سے کام لیا جا سکے۔ البتہ انہوں نے ہر روایت کے ساتھ اس کی سند بھی ذکر کی ہے تاکہ جو شخص چاہے راویوں کی تحقیق کر کے روایت کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کر سکے۔ تفسیر ابن کثیر، یہ حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے جو 8ویں صدی کے ممتاز اور محقق علماء میں سے ہیں۔ ان کی تفسیر 4 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے زیادہ زور تفسیری روایات پر دیا گیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ مصنف روایتوں پر محض ثانہ تنقید بھی کرتے ہیں اور اس لحاظ سے یہ کتاب تمام کتب تفسیر میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ تفسیر قرطبی، اس کا پورا نام الجامع الاحکام قرآن ہے۔ اندلس کے مشہور اور محقق عالم علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرا قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جو فقہ میں امام مالک کے مسلک کے پیرو تھے اور عبادت و زہد کے اعتبار سے شہر آفاق تھے۔ اصل میں اس کتاب کا بنیادی موضوع تو قرآن کریم سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط تھا، لیکن اس ضمن میں انہوں نے آیتوں کی تشریح، مشکل الفاظ کی تحقیق، اعراب و بلاغت اور متعلقہ روایات کو بھی تفسیر میں خوب جمع کیا ہے۔ یہ کتاب 12 جلدوں میں ہے اور بار بار شائع ہو چکی ہے۔ تفسیر کبیر، یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور اس کا اصلی نام مفاتیح الغیب ہے، لیکن یہ تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ امام رازی متکلمین اسلام کے امام ہیں، اس لیے ان کی تفسیر میں عقلی اور کلامی مباحث اور باطل فرقوں کی تردید پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل قرآن کے لحاظ سے بھی یہ تفسیر اپنی نظیر آپ ہے، اور اس میں جس دل نشین انداز میں قرآن کریم کے معنی کی توضیح اور آیات قرآن کی باہمی ربط کی تشریح کی گئی ہے وہ بڑا قابل قدر ہے۔ اغلب یہ ہے کہ امام رازی کی سورہ فتح تک کی تفسیر خود لکھی ہے اور اس کے بعد وہ اسے پورا نہ کر سکے، چنانچہ سورہ فتح سے آخر تک کا حصہ قاضی شہاب الدین بن خلیل الخولی دمشقی یا شیخ نجم الدین احمد بن محمد الکمولی نے مکمل فرمایا۔ امام رازی نے اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق چونکہ کلامی بحث اور باطل فرقوں کی تردید پر خاص زور دیا ہے اور اس زمن میں ان کی بحثیں بہت سے مقامات پر انتہائی طویل ہو گئی ہیں، اس لیے بعض حضرات نے ان کی تفسیر پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس کتاب میں تفسیر کے سوا سب کچھ ہے، لیکن یہ تبصرہ تفسیر کبیر پر بڑا ظلم ہے، اور حقیقت وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے کہ اہل قرآن کے لحاظ سے بھی اس تفسیر کا پایہ بہت بلند ہے۔ البتہ چند ایک مقامات پر انہوں نے جمہور امت کی راہ سے ہٹ کر آیات قرآن کی تفسیر کی ہے، لیکن ایسے مقامات 8 ضخیم جلدوں کی اس کتاب میں حال ہے۔ تفسیر البحر محیط، یہ علامہ ابو خیان غرناطی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے جو اسلامی علوم کے علاوہ علم نحو و بلاغت میں خصوصی مہارت رکھتے تھے، چنانچہ ان کی تفسیر میں نحو و بلاغت کا رنگ نمایاں ہے اور وہ ہر آیت کے الفاظ کی ترکیبوں کے اختلاف اور بلاغت کے نکات بیان کرنے پر خاص زور دیتے ہیں۔ احکام القرآن للحساس رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابوبکر حساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے جو فقہائے حنفیہ میں ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ ان کی اس کتاب کا موضوع قرآن کریم کے فقہی احکام و مسائل کا استنباط ہے
اور انہوں نے مسلسل آیتوں کی تفسیر کے بجائے صرف ان آیتوں کی فقہی تفصیلات بیان فرمائی ہیں جو فقہی احکام پر مشتمل ہیں، اور اس موضوع پر بھی متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس کتاب کو ان سب میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ تفسیر الدر المنصور یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ اس کا پورا نام الدر المنصور فی التفسیر بالمعثور ہے۔ اس میں علامہ سیوطی نے ان تمام روایات کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ان کو ملی ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے محدثین مثلاً حافظ ابن جریر، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، ابن مردویہ، ابن حبان، ابن ماجہ وغیرہ اپنے اپنے طور پر کام کر چکے ہیں۔ علامہ سیوطی نے ان سب کی بیان کردہ روایات کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ البتہ انہوں نے روایات کے ساتھ ان کی پوری سند ذکر کرنے کے بجائے صرف اس مصنف کا نام ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے جس نے اس روایت کو اپنی سند سے بیان کیا ہے، تاکہ بوقتی ضرورت ان کی مراجعت کر کے سند کی تحقیق کی جا سکے۔ چونکہ ان کا مقصد روایات کے ذخیرے کو یکجا کرنا تھا، اس لیے اس کتاب میں بھی صحیح و سقیم ہر طرح کی روایتیں جمع ہو گئی ہیں، اور سند کی تحقیق کیے بغیر ان کی بیان کی ہوئی ہر روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جا سکتا۔ علامہ سیوطی بعض مرتبہ ہر روایت کے ساتھ ساتھ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کی سند کس درجے کی ہے، لیکن چونکہ تنقید حدیث کے معاملے میں وہ خاص متساہل مشہور ہیں، اس لیے اس پر بھی کماہے کا اعتماد کرنا مشکل ہے۔ تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب بنی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور انہوں نے اپنے شیخ طریقت مرزا مظہر جان جانان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے۔ ان کی تفسیر بہت سادہ اور واضح ہے اور اختصار کے ساتھ آیات قرآن کی تشریح معلوم کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ انہوں نے الفاظ قرآن کی تشریح کے ساتھ ساتھ متعلقہ روایات کو بھی کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ دوسری تفسیروں کے مقابلے میں زیادہ چھان پھٹک کر روایات لینے کی کوشش کی ہے۔ روح المعانی اس کا پورا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، اور یہ بغداد کے آخری دور کے مشہور عالم علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنی اس تفسیر کو بڑی حد تک جامع بنانے کی کوشش کی ہے۔ لغت، نحو، ادب اور بلاغت کے علاوہ وہ فقہ، عقائد، کلام، فلسفہ اور حدیث، تصوف اور متعلقہ روایات پر بھی مبسوط بحثیں کی ہیں، اور یہ کوشش کی ہے کہ آیت سے متعلق کوئی علمی گوشہ تشنہ نہ رہے۔ روایات حدیث کے معاملے میں بھی اس کی مصنف دوسرے مفسرین کے مقابلے میں محتاط رہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑی جامع تفسیر ہے، اور اب تفسیر قرآن کے سلسلے میں کوئی بھی کام اس کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم نے بہت کچھ جانا اپنے عظیم لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تفسیر کے معاملے میں بہت زیادہ محنت کی اور کیسے انہوں نے قرآن کے علم کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ صرف قرآن کا یہ سلسلہ ہمارے لیے جو ہے دنیاوی فائدہ کا، دنیاوی علوم کا ذریعہ بنے، بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی بہترین ذریعہ بنے۔ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔